बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जमशेद दस्ती साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनको आज लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। दस्ती साहब बड़े खुश हैं और अदलिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बहुत जल्द वो अदलिया मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। ये तमाम तर क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़वातीन की फेवर में एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने का कानून अब खत्म कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा सरकारी हज अब कितने पैसों में होगा, हज पॉलिसी 2026 वफाकी काबीना ने मंजूर की है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये कोई इंटरनेशनल मसला है। ना शर्म हुकूमत को आती है, ना शर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आती है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं आएंगे। चलें, ये तमाम तर क्या तफसीलात है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अमेरिकी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नईम हैदर पंचोता साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को वुजू के लिए पानी साफ नहीं दिया जा रहा, हम वुजू के लिए साफ पानी के लिए भी दरखास्त दे चुके हैं। अच्छा, ये नईम पंचोता साहब भी कह चुके हैं, अलीमा खान साहब भी कह चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दूसरे लोग भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। और उनके एक्स अकाउंट के ऊपर इस हवाले से पोस्ट भी लगी थी कि उन्हें वुजू करने के लिए उन्हें या उनकी बीवी को साफ पानी नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ये बार बार एक ही तरह की स्टेटमेंट जब मेरे सामने आई तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि ये हर दफा ये ही क्यों कहा जा रहा है कि जी वुजू करने के लिए उनको साफ पानी नहीं दिया जा रहा। मतलब क्या नहाने के लिए साफ पानी दिया जा रहा है या उनको पीने के लिए साफ पानी दिया जा रहा है? अगर नहीं दिया जा रहा तो जनाब उनकी भी बात करें ना। देखिए जी, नहाना है पानी साफ नहीं है, गंदा है, जी पीना है पानी साफ नहीं है, गंदा है। बार बार ये वुजू के हवाले से क्यों बात की जा रही है? और अगर नहाने का और पीने का पानी साफ है तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है, वुजू से कर लें। लेकिन चलें, ये खैर एक छोटी सी बात मेरे ज़हन में थी कि बार बार वुजू के हवाले से ही बात क्यों की जा रही है। अच्छा जी, अब जिस तरह से मैंने कहा कि इस वक्त ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, बड़े दिन हो गए इस खबर को सुनते सुनते, अब तो मतलब दिमाग थक गया है, कान भी पक गए हैं कि वो आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, वो नहीं है, वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो अमेरिका में चले गए, उनके बाप ने आने से रोक दिया, उनकी माँ ने आने से रोक दिया। मतलब अजीब किस्म का ना एक तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से, और एक अजीब तमाशा लगा हुआ है हुकूमत की तरफ से। जी वो आएंगे तो फिर हम ये कर देंगे, वो उनको हम 26 नवंबर नहीं करने देंगे, उनको हमको इंतशार नहीं फैलाने देंगे, उनको तहरीक नहीं चलाने देंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो मैं सोच रहा था कि यार दुनिया में, मतलब पाकिस्तान में इससे बढ़ के और कोई मसला नहीं है। मतलब कि ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है, इस पे सियासत हो रही है, हुकूमत इस पे बातें कर रही है, तहरीक इंसाफ इस पे बातें कर रही है। अरे भाई क्या हो गया है? इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आ जाएं, कौन सी क्यामत आ जाएगी? उनका बाप है जेल के अंदर, वो अपने बाप से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर लें। अगर वो नहीं आना चाहते किसी वजह से तो उनका मसला है, नहीं आना चाहते तो ना आए। बार बार इस खबर को रिपीट कर करके ना सत्यानाश करके रख दिया हुआ है। और मैं 12 दफा इस टॉपिक के ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात कर चुका हूं। अब क्या करें, बात करनी पड़ती है। जब मीडिया के ऊपर चलेगी और मतलब टॉप ट्रेंड के ऊपर चलेगी तो फिर तो बात करनी पड़ेगी। पहले भी मौकफ यही था, बाद में मैंने डिस्कस किया तब भी मौकफ वही था, आज भी मौकफ मेरा वही है। और आइंदा वक्त के साथ फिर देखेंगे क्या सूरत बनती है। मैंने कहा था कि जनाब इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान में नहीं आएंगे, वो ना इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, ना वो किसी किस्म की कोई कैंपेन चलाएंगे, ना वो अपने वालिद से मुलाकात करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने अगर कुछ ऐसा करना होता तो 2 साल से इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं, आ जाते। कोई क्यामत नहीं आ रही थी कि वो आते तो पता नहीं क्या तमाशा लग जाता। बल्कि मैं समझता हूं कि अगर वो आने की कोशिश करें और उन्हें रोका जाए तो इससे बड़ा तमाशा लगेगा।
اگر وہ آتے ہیں اور اپنے باپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو اس سے بڑا تماشا لگے گا۔ اگر وہ تحریک کا حصہ بنتے ہیں یا ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس سے بڑا تماشا لگے گا۔ تو میرا تو خیال ہے کہ انہیں آنا چاہیے، احتجاج میں شامل ہونا چاہیے اور اپنے والد سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو عدلیہ کے پاس جانا چاہیے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کا ایک بڑا موقع ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں اتنا ہی اپنے خلاف بات کرتے ہیں۔ چلیں، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ تو ایک دفعہ قاسم اور سلیمان نے کہا کہ ہم پاکستان جانے والے ہیں اور فلاں تاریخ کو جائیں گے، نہ جمائمہ نے کہا، نہ عمران خان نے کہا، نہ پارٹی کے کسی بندے نے کہا۔ 2 سے 3 دفعہ اگر بات کی ہے تو وہ صرف اور صرف علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کے جمائمہ کے ساتھ تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، اور ان کے اپنے بھتیجے قاسم اور سلیمان کے ساتھ کبھی اس طرح کا رابطہ رہا ہی نہیں ہے۔ تو پھر مطلب کیسے یہ ہوگا؟ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ اور پہلے خبر چلی کہ جمائمہ نے منع کر دیا، پھر خبر چلی کہ عمران خان نے منع کر دیا، پھر خبر چلی کہ نہیں جھوٹی خبر ہے۔ چلیں، یہ نا ایک فضول سا ٹاپک ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ عمران خان کے بیٹے فی الحال پاکستان نہیں آ رہے، جو میرا پہلے موقف تھا آج بھی وہی موقف ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھا جی، قاسم خان نے امریکی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں کچھ جو امپورٹنٹ باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قاسم خان نے کہا کہ 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جب میں نے عمران خان کو آخری بار دیکھا تھا، جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور 3 گولیاں لگی تھیں۔ اس کے فوراً بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، جو کہ بالکل بھی صاف ستھری یا محفوظ جگہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ناقابل قبول سلوک ہے۔ چلیں، میں یہاں تھوڑا سا آبجیکشن یہ کروں گا۔ اچھا، پہلی بات تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ عمران خان کے بیٹے اگر ملنا چاہتے ہیں تو ملنا چاہیے، بلکہ ہر صورت میں ملنا چاہیے، آنا چاہیے پاکستان میں، تحریک کا آغاز کرنا چاہیے، اپنے باپ کی رہائی کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن 2 سال ہو گئے، کوئی تحریک شروع نہیں کی، کوئی کمپین شروع نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی انٹرویو نہیں دیا، کسی جگہ پہ جا کے احتجاج نہیں کیا، ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں، اس وقت ان دونوں بچوں کی عمریں میرا خیال ہے کہ 28 سال کے لگ بھگ ہیں، تو 2 سال پیچھے چلے جائیں تو تب بھی وہ بچے نہیں تھے، بڑے تھے، بالغ تھے، تو انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی۔ میں یہاں پر ان بچوں کی نالائکی سمجھوں گا، یا یہ سمجھ لیں کہ انہیں اپنے باپ کو اس طرح سے پرواہ نہیں ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ ان کی والدہ کی طرف سے انہیں اس طرح سے اجازت نہیں ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ خود ایسا نہیں چاہتے۔ اب 2 سال کے بعد آ کے یہ کہیں کہ جی میری 2 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، تو جناب 2 سال کے بعد مطلب اتنا لمبا عرصہ پھر آپ کدھر رہے ہیں؟ ہاں، کیوں کوشش نہیں کی؟ کرنی چاہیے تھی نا۔ اچھا جی، قاسم خان کہتا ہے جی والد کو 10 دن تک طریق کوٹری میں قید رکھا گیا، انٹرویو کے بعد سختیاں بڑھ گئیں، اب صرف 2 گھنٹے کھلی ہوا میں جانے دیا جاتا ہے، انہیں 8 مہینے سے ذاتی ڈاکٹر سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اور پچھلے 2 ہفتوں سے موجودہ ڈاکٹر کے زیر علاج 10 افراد فوت ہو چکے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس وقت آرمی چیف عملہ کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی مدت ملازمت اس سال ختم ہونی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ اسے مزید 2 سال یا شاید غیر معینہ مدت تک بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان کا نظام آمریت جیسا لگ رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہی میرے والد کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہا کہ میرے والد پر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں، اور جب بھی کسی مقدمے میں وہ بری ہوتے ہیں یا وہ مقدمہ ختم ہوتا ہے تو ان پر 4-5 نئے مقدمات ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یوں لگتا ہے جیسے اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ نہ کوئی راستہ ہے، نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ میں نہ تو سیاست دان ہوں اور نہ ہی سیاست دان بننا چاہتا ہوں، 2.5 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، میں اب صرف انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد سے انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس لیے مجھے نہیں پتا کیا کہنا ہے کیا نہیں، میں صرف راستہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کو اس مشکل سے کیسے نکالوں۔ لیکن چلیں جی، اس ٹاپک کے اوپر میں کافی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کس طرح سے ہوگی۔ جو مرضی کر لیں، عدلیہ کے پاس چلے جائیں، سڑکوں پہ چلے جائیں، احتجاج کریں، نعرے لگائیں، لانگ مارچ کریں، دھرنا دے دیں،
جو جی چاہے پاکستان تحریک انصاف کر کے دیکھ لے، عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. جب بھی ہوگی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ ہوگی اور گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ ہوگی. بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید اب گیو اینڈ ٹیک بھی نہ ہو، جیسا وہ چاہیں گے اس کے مطابق جب تک عمران خان صاحب نہیں آئیں گے، جو کہ اب تک عمران خان صاحب کے رویے کے مطابق ایسا نہیں لگتا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق آئیں گے، تو جب تک نہیں آئیں گے تب تک ان کی رہائی نہیں ہوگی. اچھا جی، بات کریں گے جمشید دستی صاحب کی. ان کو جناب ایک بڑا ریلیف مل گیا. جمشید دستی صاحب بڑے ہیپی خوش باش نعرے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی قانون کا بول بالا ہو گیا ہے، ان کی بالادستی ہو گئی ہے اور عدلیہ نے بڑا انصاف کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جمشید دستی کے خلاف ایک ریفرنس قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا تھا کہ ان کو نااہل کیا جائے کیونکہ ان کے پاس جو ڈگریاں ہیں وہ جعلی ہیں. مطلب میٹرک، ایف اے، بی اے جو بھی ان کے پاس اسناد ہیں وہ جعلی ہیں. تو الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر اس ساری صورتحال کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، سکروٹنائز کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے پاس جو ڈگریاں ہیں وہ واقعی جعلی ہیں اور ان جعلی ڈگریوں کی بنیاد پر انہیں نااہل کر دیا. اور اس کے بعد پھر ایک الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا نئے الیکشن کے حوالے سے. مطلب رکنیت ان کی منسوخ کر دی گئی، ان کو نااہل کر دیا گیا، نیا الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا گیا. تو اس کے خلاف میں نے کہا تھا کہ ایک ہی رستہ ہے کہ جمشید دستی صاحب ہائی کورٹ جائیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ڈگریاں ہیں وہ صحیح ہیں تو ان کو وہاں سے ریلیف مل جائے گا، اور اگر وہ یہ بات ثابت نہ کر پائے تو پھر نااہل تو وہ ہیں ہی ہیں، ایک پرچہ بھی خیر ان کے خلاف ہو جائے گا. اب جناب وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، وہاں سے ان کو ریلیف یہ ملا ہے کہ این 175 میں ضمنی الیکشن کا شیڈول اب ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ عدالت نے جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی بھی معطل کر دیا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اب ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت جو ختم کی گئی تھی وہ اب بحال کر دی گئی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جمشید دستی اس وقت ایم این اے ہیں، مطلب جو وہ پہلے نہیں تھے. نوٹیفیکیشن ہو جانے کے بعد، نااہلی ہو جانے کے بعد وہ ایم این اے نہیں رہے تھے، لیکن اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ دوبارہ سے ایم این اے بن گئے ہیں. لیکن یہ خوشی ان کی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی. آپ میری بات نوٹ کر لیں کہ جمشید دستی صاحب کی یہ خوشی، یہ نعرے، یہ بنگڑے شنگڑے زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے، کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق ان کے پاس جو ڈگریاں ہیں وہ واقعی ہی جعلی ہیں. اور حکم امتناعی کے اوپر وہ کتنے دن چل پائیں گے؟ زیادہ دن نہیں چل پائیں گے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا، ان کی یہ پٹیشن خارج ہو جائے گی اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا. مطلب کہ نااہلی برقرار رہے گی اور ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت جو منسوخ کی گئی الیکشن کمیشن نے وہ منسوخ ہی سمجھی جائے گی، اور دوبارہ سے الیکشن ہوگا، اور دوبارہ سے الیکشن ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن ہار جائے گی اور مسلم لیگ نون یہ الیکشن جیت جائے گی. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. اچھا جی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے خواتین کی فیور میں کہ اب طلاق یافتہ بیٹی کو والد کی وفات کے بعد بھی پینشن ملے گی. یہ کیا تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سپریم کورٹ نے والد کی وفات کے بعد طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن نہ دینے کا امتیازی سرکلر کالعدم قرار دیتے ہوئے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جسے جسٹس عائشہ ملک نے تحریر کیا. عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ بیٹی کی پینشن کے لیے طلاق کا وقت، یعنی کہ والد کی وفات سے پہلے یا بعد میں، غیر متعلقہ ہے. پینشن سرکاری ملازم کا قانونی حق ہے، خیرات نہیں. پینشن کا حق اہل خانہ کو منتقل ہوتا ہے اور اس میں تاخیر جرم ہے. سپریم کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ خواتین کی پینشن کا انحصار شادی کی حیثیت پر نہیں، صرف مالی ضرورت پر ہونا چاہیے. عدالت نے والد کی وفات کے بعد طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن نہ دینے سے متعلق امتیازی سرکلر کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ سندھ حکومت کا 2022 کا امتیازی سرکلر غیر قانونی اور آئین کے خلاف ہے. یہ دراصل ایک خاتون نے اس حوالے سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کی تھی، تو اس کے اوپر یہ فیصلہ آیا. اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، یعنی کہ والد کی وفات کب ہوئی ہے یہ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بے شک پہلے ہی وفات کیوں نہ ہو گئی ہو اور بیٹی کی شادی ہو چکی ہو، تو اگر اس کو خدا نخواستہ ڈیورس ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے
تو اس کے بعد بھی وہ اپنے والد کی پینشن لینے کی حقدار ہے۔ اچھا، جس کے علاوہ حج پالیسی 2026 منظور ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے وفاقی کابینہ نے حج کے لیے سرکاری کوٹا 70% اور پرائیویٹ 30% کر دیا ہے۔ 2026 میں سرکاری حج 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ تک ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزارت مذہبی امور نے سرکاری کوٹا 60% اور پرائیویٹ 40% کی سمری بھیجی تھی، لیکن وزیر اعظم نے سرکاری کوٹا 70% اور پرائیویٹ 30% کیا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔